हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को देखें। करंथियस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, दूसरा खत, 6वां बाब और 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। करंथियस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, यानी जिसे दूसरा करंथियों कहते हैं, उसका 6वां बाब और 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से हम तलावत करें। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, बेईमानों के साथ नाहमवार जुबे में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शिराकत, मसीह को बेलाल के साथ क्या मुफाफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दिस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दिस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूँ फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन, हालेलुया। आए एक बार फिर से खुदा के कलाम के लिए तारीफ। गॉड ब्लेस यू। खुदा के कलाम में से जो हवाला पढ़ा गया है, ये बड़ा मशहूर हवाला है, और खुदा के पीछे वफादारी से चलते रहने में, या जो कुछ हमने पढ़ा है अपने आप को इन चीज़ों से अलग रखने में, ये हवाला मरकजी हवाला है, जिसमें नसीहत की गई है कि ऐसी सारी चीज़ों से खुदा के लोग ईमानदार, यानी जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, वो ऐसी सारी चीज़ों से अलग रहे जो बुरी है, जो खुदा के कलाम और खुदा के खिलाफ है, जो खुदा के ऑपोजिट है, जो खुदा के उलट है, खुदा के कलाम के उलट है। ये हवाला एक कुलीदी या मरकजी हवाला आप इसे कह सकते हैं कि खुदा के लोगों को इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, अलग रहना। और पहली ही आयत जो हमने पढ़ी है, यानी 14वीं आयत जो है, यहाँ पर लिखा है कि बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो। जब हम जुए की बात करते हैं, गालिबन जुए का मतलब आप सब समझते हैं, पता है, समझते हैं जी, जुए का मतलब आप सब समझते हैं। जब जुए की बात हम करते हैं तो फौरन खुदा के कलाम में से पीछे शरीयत में इन बातों की बड़ी नसीहत की गई। अगर आप इस्तिस्ना 22वां बाब 10वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है, इस्तिस्ना 22:10 देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, देखें मेरे साथ, इस्तिस्ना जुए की बात हम कर रहे हैं, 22:10 यहाँ पर लिखा है, खुदा अपने लोगों को हिदायत करता और कहता है कि तू बैल और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल ना चलाना। तू बैल और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल ना चलाना। यूं तो इंसानों का मुआवजा आप जानवरों के साथ नहीं कर सकते, लेकिन सीखने के हवाले से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हवाला है, बड़ा मजबूत हवाला है, क्योंकि बैल जो है वो खुदा ने खाने के लिए पाक ठहराया। बैल, सुने ध्यान से, और जो गधा है वो ऐसा नहीं है, वो खाया नहीं जाता, वो अलग जानवर है, उसकी किस्म अलग है, दोनों में वाज़ेह फर्क है। इसलिए खुदा ने कहा कि इन दोनों को
इकट्ठे मत जोतना। इनको एक जुए में जोत कर हल ना चलाना। और जब हम जुए की बात करते हैं तो ये बात जो है शादी पर भी इसका इतलाक होता है। शादी पर लिखा है कि बेईमानों के साथ नाहवार जुए में बंधन में ना बंधना। गैर ईमानदार के साथ ईमानदार को शादी करना रवा नहीं है, अलग रहना है। फिर इस बात का जुए में जुटने का इतलाक हमारी मजहबी लाइफ पर भी होता है, हमारे बिजनेस पर भी होता है, सियासी तंजीमों पर भी होता है। क्योंकि सियासी तंजीमों में आपके खुदावंद को वेलकम नहीं किया जाता। समझ रहे हैं आप बात? सियासी तंजीमों में आपके खुदावंद को वेलकम नहीं किया जाता। अगर हम गैरों के साथ कारोबार में शराकत करते हैं तो वो आपके खुदावंद को नहीं जानते। जुए में जुटने वाली बात हमारी मुआशरती जिंदगी पर भी इसका इतलाक होता है, सियासी जिंदगी पर होता है, मजहबी जिंदगी पर होता है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे लोग जिनका ताल्लुक मसीही घरानों से है, वो बहुत सारे नाहमवार जुओं में जुटे हुए, शादियां गैरों में कर रखी हैं। बहुत सारे लोगों ऐसा है, शादियां बहुत सारे लोगों ने गैरों में कर रखी है, गैर मसीहियों के साथ। जबकि खुदा का कलाम इस बात का तकाजा करता है कि दोनों का हम ईमानदार होना जरूरी है। वहां उस वक्त की कलीसिया में ये मसाइल आम थे, आज भी हैं। इसी वजह से उसने यानी खादिम ने, पौल ने ये बातें लिखी। और आज भी ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे ईमानदार लोग गैर ईमानदारों के साथ इस बंधन में बंधे हुए, इस नाहमवार जुए में वो जुटे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे ईमानदार लोग गैर ईमानदारों के साथ बिजनेस के जुए में जुटे हुए हैं, जो उनके खुदा को जानते नहीं हैं। बहुत बार हम दुनियावी चीजों या इस फायदे को हासिल करने के लिए ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक बना लेते हैं, उनकी रसूमात को भी अपना लेते हैं जो हमारे खुदा और हमारे खुदा के कलाम को नहीं मानते। वो यीशु मसीह को नहीं मानते, उसे नहीं जानते। और हम बहुत बार ऐसे लोगों के साथ मजबूत ताल्लुक बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, उनकी रसूमात को हम अपना लेते हैं। और मैंने कहा कि इसका इतलाक मजहबी जिंदगी पर भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जहां पर हमारे खुदा को रद्द किया जाता है, चर्चेस भी इसमें आते हैं। बहुत सारी कलीसियाएं ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से खुदा के कलाम को रद्द करती। बहुत बार हम ऐसे चर्च के मेंबर बन बैठते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है कि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, रोशनी और तरीकी में क्या शिराकत। आप जानते हैं कि तरीकी और रोशनी जो है ये टोटली ऑपोजिट है। मिसाल के तौर पर अगर रूम के अंदर तरीकी है, अंधेरा है, जब वहां लाइट जलाई जाती है तो तरीकी जो है वो भाग जाती है, तरीकी नहीं रहती। रोशनी के आने से, लाइट ऑन करने से तरीकी जो है वो खत्म हो जाती है। और जब हम अपने खुदा की बात करते हैं, जब हम रोशनी की, नूर की और तरीकी की बात कर रहे हैं, तो हम बाइबल मुकद्दस के अंदर जानते हैं, ये बात दर्ज है, लिखी हुई है कि खुदा नूर है। खुदा जो है वो नूर है, नूर जो कि
خدا ہے، یعنی خدا کے اندر سے نور جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور خدا جو نور ہے، خدا جو روشنی ہے، خدا جو اجالا ہے، وہ شیطان کے ساتھ کبھی بھی صلح نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان تاریکی ہے، شیطان اندھیرا ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ اور جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا حقیقی نور ہوں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ آمین۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ جب روشنی آتی ہے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ روم میں اگر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، لیکن لائٹ کے آن ہونے سے، روشنی کے آنے سے تاریکی اور اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح جو نور ہے، بلکہ دنیا کا حقیقی نور ہے، اگر یسوع مسیح کی پریزنس کسی جگہ پر ہوتی ہے، اگر یسوع مسیح کسی جگہ پر موجود ہوتا ہے تو اس کے آنے سے تاریکی جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، وہ نہیں رہتی، کیونکہ نوروں کا نور، دنیا کا حقیقی نور یسوع مسیح آیا ہے، موجود ہے، اس لیے تاریکی چلی جاتی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ اس کے آنے سے نہیں رہتی ہے، کیونکہ حقیقی نور جو ہے وہ آیا ہے۔ حقیقی نور جو ہے وہ آیا ہے، جب وہ آتا ہے تو تاریکی چھوڑ دیتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم جانتے ہیں کہ جب جب یسوع مسیح کا سامنا ایسی چیزوں سے ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہے، جب جب یسوع مسیح کا سامنا بدرواہ سے ہوتا ہے، یسوع مسیح کے آنے سے جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس کے وہاں آ جانے سے تاریکی اور تاریکی کی جو قوتیں ہیں، جو تاثیریں ہیں، وہ بدلوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ بائبل مقدس گواہی دیتی ہے کہ تاریکی اور تاریکی کا حکمران شیطان اور اس کی تاثیریں یسوع کے آنے سے، موجود ہونے سے، اس کے سامنا کرنے پر یہ چیزیں چھوڑ دیتی ہیں۔ روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ کوئی شراکت نہیں۔ خدا نور ہے، یسوع نور ہے، اور شیطان اور نور کے درمیان میں نے کہا کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابلیس تاریکی ہے، اندھیرا جو ہے اس سے جاری ہوتا ہے، اور یسوع جو نور ہے اس میں سے نور نکلتا ہے۔ خدا جو نور ہے اس میں سے نور جاری ہوتا ہے، اور جو اس سے واقف ہو جاتا ہے، جو نور کے پیچھے چلتا ہے، جو نور کی پیروی کرتا ہے، اس کے اندر کی تاریکی بھی جو ہے وہ مٹ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ نہیں رہتی، کیونکہ وہ نور ہے۔ اور ایسی ہی نصیحت وہ اپنے لوگوں کو کرتا ہے، کہتا ہے کہ روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول۔ راست باز یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راست باز ہے، اور ابلیس کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ راست باز نہیں ہے، وہ ناراست ہے، وہ بد دیانت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح میں جو دیانتدار ہے اور شیطان جو بد دیانت ہے، یسوع مسیح جو راست ہے، شیطان جو ناراست ہے، ان میں کوئی بھی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، ان کے درمیان کوئی بھی مطابقت نہیں ہو سکتی۔ روشنی اور تاریکی کا کوئی میل جول نہیں، راست بازی کا اور بے دینی کا کوئی میل جول نہیں ہے۔ اور آگے کیا لکھا؟ مسیح کو بلال کے ساتھ کیا موافقت؟ بلال شیطان کو مخاطب کیا گیا، اس کا مطلب شرارت سے بھرا ہوا ہے، شریر، اس لفظ کا مطلب نکما پن۔ مسیح کو بلال کے ساتھ کیا موافقت؟ پھر لکھا یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟
اور میں نے کہا کہ اس دور میں بہت سارے ایسے مسائل تھے جو یہاں پر بیان کیے گئے، اور آج بھی ہیں، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے تو بھی ایسے تعلق جو نامناسب ہیں بے ایمانوں کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف لوگ خدا سے پوچھتے ہیں، ایک طرف لوگ شیطان سے پوچھتے ہیں، ایک طرف لوگ خدا کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور دوسری طرف لوگ شیطان کے حضور منتیں مانتے ہیں۔ ایک طرف لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف بلال کی شرارت سے بھرے ہوئے یعنی شیطان کی عبادت بھی جاری رکھتے ہیں۔ اور موجودہ دور کے اندر بھی بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں، سنیں بیٹا، بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دو کشتیوں کے مسافر ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دو مالکوں کی خدمت کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوہری زندگی جی رہے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہیں ایسی ساری چیزوں سے الگ رہنے کی ضرورت ہے۔ لکھا کہ تم خدا کا مقدس ہو، یہاں پر بھی ہم نے پڑھا، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ مقدس بہت بار میں نے بتایا، مقدس کا مطلب پاک جگہ ہے، پاک، مقدس، مقدس۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس۔ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اور یہاں پر اس حوالے میں بھی 2 بار ہم نے مقدس کا ذکر پڑھا، لکھا ہے کہ خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے۔ اور میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے بتوں کے ساتھ اپنے تعلق بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ہاتھوں کے بنائے ہوئے اور ڈالے ہوئے بت ہی جو ہے وہ بت نہیں ہیں، وہ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی ہماری زندگیوں میں بت پرستی کا کام کرتی ہیں۔ بہت بار انسان کو پیسے کی ہوس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور انسان محض اس زمین پر اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا ہی بنا لیتا ہے، اور پھر وہ کوئی تمیز نہیں کرتا خواہ وہ جائز کرے یا ناجائز کرے، کیونکہ اسے صرف پیسہ کمانا ہے، اسے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا اس کی زندگی کا مقصد ہے، ہوس۔ وہ جائز اور ناجائز میں تمیز یعنی فرق جو ہے وہ بھول جاتا۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ تباہ ہو جائیں گے۔ زبوروں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی دولت انہیں بچا نہیں سکے گی، جن کا بھروسہ بہت زیادہ روپے پر ہے، دولت پر ہے، شہرت پر۔ لکھا ہے زبور میں، زبور 4 میں آپ کہتے ہیں کہ ان کی دولت جو ہے وہ انہیں بچا نہ سکے گی۔ اور جب یہاں پر ہم بتوں کی، غیر معبودوں کی بات کر رہے ہیں تو خدا کے کلام میں زبور 16 میں لکھا ہوا، لکھا کہ غیر معبود کے پیچھے جانے والے کا دکھ بڑھ جائے گا۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ غیر معبودوں، بتوں کے ساتھ اور بہت ساری ان چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کا، انسانوں کا جو غم ہے، جو دکھ ہے، وہ بڑھے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر دکھ پرماننٹلی کوئی ختم کر سکتا ہے، اگر تکلیف ہمیشہ کے لیے کوئی ختم کر سکتا ہے، اگر مسئلہ ہمیشہ کے لیے کوئی سولو کر سکتا ہے تو وہ خدا ہے جو نور ہے۔ اگر سولو کر سکتا ہے تو وہ یسوع ہے، اگر شفا دے سکتا ہے تو وہ یسوع ہے جو نور ہے، جس کے اندر سے روشنی جاری ہوتی ہے، جس کے اندر سے اجالا ظاہر ہوتا ہے، جس کے اندر سے نور جاری ہوتا اور روشن کر دیتا ہے۔ نور جب جاری ہوتا ہے، جب دوسرے کے اندر جاری ہوتا ہے تو تکلیف، کمزوری، بیماری اور طریقے کی ساری قوتوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ حقیقی نور اندر اترا۔ لیکن یہ المیہ کی بات ہے کہ لوگ آج بھی اپنے مسائل سولو کرنے کے لیے بتوں کے پاس بھی جاتے ہیں، مزاروں پر بھی جاتے ہیں، ڈیریوں پر بھی جاتے ہیں،
اور دوسری طرف خدا خدا بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن پھر ایسی صورتحال میں دکھ جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور میں نے کہا کہ بہت بار ہم اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں جو ہمارے خدا کو جانتے تک نہیں ہیں, اور پھر ہماری نگاہیں انہیں پر رہتی ہیں کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے, اس کی سورس بہت ہے, اس کی اپروچ بہت ہے, پر یہ بھول جانے کو زندگی چ گناہ کے لیے. یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ میرے خدا کو وہ جانتا تک نہیں, وہ جانتی تک نہیں ہے. اور شاید مجھے اس پر اپنے خدا سے زیادہ بھروسہ جو ہے میں کرنے لگ جاتی. لیکن نو, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے خدا کے کنٹرول میں ہے. ہر ایک چیز, آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے, اوپر نیچے, ہر ایک چیز جو ہے وہ میرے اور آپ کے بلکہ قوموں اور امتوں کے رب کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ ہر ایک چیز بائبل کے مطابق اسی نے بنائی ہے اور ہر ایک انسان اسی کے ہاتھ میں ہے, بلکہ بادشاہ, سلطنتیں اور ملک, زمینیں, پہاڑ, ہر ایک شے خدا کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ وہی جو ہے بنانے والا ہے, وہی جو ہے خلق کرنے والا ہے, وہی جو ہے پیدا کرنے والا ہے, اور جب جسے چاہے ایک بار فرما کر زندگی کو ختم کر سکتا ہے. لیکن اسی تو انسانوں کے پیچھے دوڑ لگ پہ. بہت بار ایسا ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ چنگا تگڑا بندہ ہے, بڑی گل, لیکن اس خدا کو بھول جاتے ہیں ہم کہ وہ چنگا تگڑا بندہ ہے وہ اسی خدا کے ہاتھ میں ہے جس پر میرا بھروسہ ہے, جس نے اسے بنایا ہے, جس کی زندگی, جس کی موت, جس کی سانسوں کی ڈوری میرے خدا کے ہاتھ میں ہے. اور پھر یہاں پر ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. زندہ خدا, لاسٹ ٹائم ہم سن رہے تھے کہ یہ ٹرم صرف ہم یوز کرتے ہیں, زندہ خدا, باقی لوگ نہیں کرتے. زندہ خدا لکھا ہے کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں, کیونکہ ایماندار کے اندر زندہ خدا رہتا ہے. مقدس رہنے کی جگہ میری باڈی, میرا دل, میرا دماغ, ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. ایماندار کے اندر خدا جو ہے وہ رہتا ہے. ایماندار کے اندر, اس کی سوچوں اور خیالات کے اندر خدا جو ہے رہتا ہے, بستا ہے. زندہ ہو, جو زندہ ہے وہی رہتا ہے. جو مرا ہے وہ رہتا ہے, وہ نہیں رہتا. جنہیں لوگ مر گئے ٹر گئے وہ نظر آتے نو, کیونکہ وہ ڈیڈ ہے, وہ مرے ہوئے ہیں, وہ زمین کے اندر دفن ہیں. لیکن جو زندہ ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, نظر آتے ہیں. اور اسی طرح خدا جو زندہ ہے, جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ انہیں نظر آتا ہے. جو خدا کی رفاقت میں رہتے ہیں خدا انہیں نظر بھی آتا ہے. خدا ان سے باتیں کرتا, خدا ان کے اندر رہتا ہے. اور میں نے کہا کہ بت محض ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, روپیہ, پیسہ, ہوس, بہت ساری اور چیزیں جس کو ہم بہت زیادہ وقت دیتے ہیں, جس کے بغیر ہم رہ نہیں پاتے. شاید بعض اوقات وہ بھی ہماری زندگی میں بت پرستی کا کام کرتا ہے. شاید بہت بار ہمیں عزیزوں اور دوستوں کے اندر, میں اکثر کہتا ہوں, دوستوں کے اندر زیادہ بات لگنے لگ جاتی ہے, لیکن ہم خدا کو پریفر نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ عزیز ہے, میں تو بغیر رہ نہیں سکتا, میں مر جاؤں. نو, جس پر میرا بھروسہ ہے شخص, انسان, وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, میری کیسے کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا. حفاظت اگر کر سکتا ہے تو وہ خدا ہے. آمین. کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا کہ میں ان میں بسوں گا, میں چلوں پھروں گا, میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. میں ان کا خدا ہوں گا. یہ بات حزقیل کی کتاب 37ویں باب میں سے, حزقیل 37واں باب 27ویں آیت میں یہ بات لکھی ہوئی. پھر خروج کی کتاب میں لکھا 29ویں باب 45ویں آیت میں یہ بات جو میں پڑھی ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا. خروج 29:45, پھر احبار 26:12 میں بھی یہ بات لکھی ہوئی. حزقیل 37:27 میں سے یہ بات لی گئی,
میں ان کا خدا ہوں گا، میں ان میں چلوں پھروں گا۔ خدا ان کے ساتھ رہتا ہے جو ایماندار ہے، خدا ان کے ساتھ رہتا ہے، خدا ان میں بستا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم میرے لوگ ہوگے، تم میری امت ہوگے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارے درمیان چلوں گا، میں تمہارا خدا ہوں گا، میں تم سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایسی ساری چیزوں سے الگ ہو جاؤ جو ناپاک ہیں، جو تمہیں بھی ناپاک کر دیتی ہے، کیونکہ میں تمہارا خدا پاک ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی نجاست سے، گندگی سے پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، کیونکہ میں پاک ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی پاک ہو جاؤ۔ یہاں نیچے لکھا ہوگا 17ویں آیت، الگ ہونے والی بات، ہاں، اور ناپاک چیز کو نہ چھو، اوپر لکھو ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ اور بہت ساری اور جگہوں پہ لکھا ہے کیونکہ میں پاک ہوں، شریعت ہی میں پہلی 5 بکس۔ پھر پطرس کہتا ہے، مقدس پطرس کہتا ہے پاک ہو کیونکہ تمہیں بلانے والا پاک ہے، اور بلانے والا کون ہے؟ گاڈ۔ اور جب طریقے کی بات، روشنی کی بات ہم کر رہے ہیں تو اگین پطرس کے پہلے خط میں لکھا ہے، جہاں پر لکھا ہے، یہاں پر میں پڑھا کہ تم میری امت ہوگی، میں تمہارا خدا ہوں۔ اور وہاں پر لکھا ہے، پیٹر کہتا ہے کہ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، دوسرے باب پہلا پیٹر دوسرا باب 9ویں اور 10ویں آئے، وہاں پر لکھا ہے کہ پہلے تم کوئی امت نہیں تھے مگر اب امت ہو مسیح یسوع کی وجہ سے۔ اور جب طریقی اور روشنی کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے تمہیں اپنی عجیب روشنی میں بلایا، تم طریقی میں تھے، وہاں پر لکھا کہ اس نے تمہیں طریقی میں سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ اس لیے روشنی اور طریقی کا کوئی میل جو نہیں ہے، نہ ہمار چھوا چکے بے دین لوگوں کا اس میں ہمیں نہیں جتنا۔ پاک رہو، ان میں سے الگ ہو جاؤ، تو میں تمہارا خدا ہوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تم میں بسوں گا، تم میری امت ہوگے، میں اپنے خیالات تم پر ظاہر کروں گا، میں تمہیں بلیس کروں گا، میں تمہیں برکت دوں گا۔ اور یہی باتیں یسوع بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کھٹکھٹاتا ہوں، جو دروازہ کھولے گا میں اندر آؤں گا اور میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، شراکت کروں گا۔ اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم ان ساری چیزوں سے الگ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں ان ساری چیزوں سے، پھر ہم اس کا مقدس بنتے ہیں۔ اس وقت نہیں ہوتا جب بہت ساری چیزیں جو ناپاک ہیں، بہت سارے خیالات، بہت ساری بت پرستی جو ہمارے اندر چھائی ہوئی، ہماری سوچوں کے اندر، ہمارے باطن کے اندر ہے، جب وہ موجود رہتی ہے تو پھر وہ کیسے آئے گا؟ وہ نہیں آ سکتا۔ اکثر آپ مثالیں سنتے ہیں کہ اگر پانی کے برتن کو بھرنا ہے نیا تو پرانا خالی کرنا پڑے گا، پرانا گرانا پڑے گا، پرانے کے اوپر آپ نیا نہیں ڈال سکتے، وہ ویسٹ ہو جائے گا۔ ضرور ہے کہ یہ نجاستیں، یہ مسائل ہمارے اندر سے ختم ہوں تاکہ خدا جو نور ہے وہ آئے، بیٹا جو دنیا کا حقیقی نور ہے وہ آئے، اور جب وہ آئے گا تو پھر میری باطنی دنیا جو ہے وہ روشن ہو جائے گی، کیونکہ وہ پھر میرے اندر رہے گا، میں اس کا مقدس بن جاؤں گا، وہ میرے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، وہ بات کرے گا، اور میری لائف جو ہے، جو روحانی لائف شاید طریقی میں تھی، ڈارک تھی، طریق تھی، وہ روشن ہو جائے گی، کیونکہ نور میرے اندر آ گیا ہے، روشنی میرے اندر آ گئی ہے۔ اس لیے اب میری دنیا جو ہے وہ بھی روشن ہو گئی ہے، کیونکہ میرا خداوند، میرا یسوع، میرا منجی اب مجھ میں رہتا ہے، وہ چلتا پھرتا مجھے نظر آتا ہے، اب میری سنگت اس کے ساتھ ہے، اب میری رفاقت اس کے ساتھ ہے، اب میری باطنی لائف، اب میری روحانی لائف جو ہے وہ روشن ہو چکی ہے، اب طریقی نہیں رہی۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ بھائیوں میں سے کوئی بھی جس نے پہلے دعا نہیں کی وہ دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے۔
اور آج جب پاک شراکت بھی ہے، آئیں جو لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں وہ تیاری کرنا شروع کریں۔